मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आपकी इस्लामियत का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम जो है सेकंड चैप्टर में हज से मुताल्लिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हज क्या है, हज से मुताल्लिक अल्लाह और उसके रसूल का क्या फरमान है, हज की क्या अहमियत है। हमने हज के फ़ज़ाइल पढ़े, फिर हमने मनासिके हज पढ़े कि कौन कौन से अरकान हैं जो हाजी जो है वो हज के दौरान अदा करते हैं, कौन सा रुकन सबसे अहम है जिसके अदा किए बगैर हज नहीं होता। तो इस तरह से हमने मनासिके हज को बहुत डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है हज के फ़वाइद। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी इबादत जो हम पर फ़र्ज़ की है, यकीनन कोई भी इबादत जो एक फ़ायदे से खाली नहीं है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। बेशुमार फ़वाइद हैं जो हम हासिल करते हैं। तो हज के फ़वाइद हम जो है आज डिस्कस करेंगे। आप लोग पेज नंबर 14 खोल सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ रीड भी करती जाऊंगी और साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और मेन पॉइंट्स आपके बोर्ड पर लिखती जाऊंगी ताकि आप बाद में इनको अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। समझ आ गई आपको? तो हज के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद मंदरजा झेल हैं। सबसे पहली बात, हाजी अपना घर बार छोड़कर अल्लाह ताला की मोहब्बत में उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है और उसके इबादत में लग जाता है। इसलिए उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, अज़मत और मार्फत पैदा हो जाती है। पहले पॉइंट लिख रही हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पॉइंट जो है आपका, हज से अल्लाह ताला की मोहब्बत, उल्फत और मार्फत पैदा होती है। को मालूम है कि हज के लिए जब बंदा यहाँ से जाता है तो इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है और मैं अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं अपना जान माल सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ अल्लाह के हुक्म पर। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ सकता हूँ। और इस तरह ये जज्बा लेकर जब हाजी हज के लिए रवाना होता है तो ये इस बात का ऐलान होता है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। उसके लिए सबसे अहम जो शख्सियत है वो अल्लाह की है और अल्लाह की खातिर वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है, अपनी जान माल कुर्बान कर सकता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता है। बस ये एहसास जो है जब लेकर वो हज के लिए जाता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसे यही होता है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हज एक ऐसी इबादत है जो हमारे दिल में या हाजी के दिल में, जो हज करने वाला है उसके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत का जो रिश्ता है उसको मजबूत कर देता है। तो उसके वो जो है अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। तो उसके लिए अल्लाह के सिवा किसी की बात की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं आप। तमाम दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाते हैं, इसलिए इनके दरमियान आपस में उल्फत व मोहब्बत और उखुवत व भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, मुसलमानों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत और उखुवत व भाईचारे और उखुवत व भाईचारे
کی فضا قائم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حج کے دوران دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کا مذہب ایک ہوتا ہے، سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور ایک کعبے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، لیکن اور سب کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر وہ اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا جان مال چھوڑ کر اپنا مال چھوڑ کر آئے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، وہ اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب سب کے مقصد ایک ہوتا ہے آنے کا اور سب اللہ کے لیے آ رہے ہیں تو اس طرح سے ان کے درمیان آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفرت نہیں رہتی اور اس طرح سے اخوت اور بھائی چارے کا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے اور اس مسلمان جو ہے ان کے درمیان محبت کی جو فضا پیدا ہوتی ہے اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ تو حج جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح تمام دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے کے دکھ تکلیف سے آگاہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے درمیان محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ تیسرا پوائنٹ، حج کے دوران حاجی جو ہے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں اور مکہ معظمہ ایک ایسی جگہ ہے جو پرامن جگہ ہے، جہاں لڑائی جھگڑا دنگا فساد سب کچھ حرام ہے۔ اس پرامن ماحول میں جب مسلمان آتے ہیں تو ان کے دلوں میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی جھگڑوں سے بالکل جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں کسی کی جو ہے کوئی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے لیے دل میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی اور اس طرح سے پورا جو ہے ماحول جو ہے پرامن ہو جاتا ہے اور اس مسلمان کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ پرامن ماحول میں رہنے سے امن و سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا یہ والے پوائنٹ؟ ویری گڈ۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں آپ، نمبر 4، حج کے اجتماع میں، حج کا عظیم اجتماع مختلف وطن رنگ و نسل رکھنے والوں کو ملاقاتوں کا موقع فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نفرتیں، کدورتیں اور مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں اور عالمی سطح پر اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے دوران جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ان مسلمانوں کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہوتا، کسی ایک نسل سے نہیں ہوتا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا جو ہے طرز رہائش کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن ان سب کا طریقہ عبادت ایک ہے، ان کا ایمان ایک ہے، وہ سب ایک ہی ہستی کو اپنا رب مانتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ لہٰذا جب یہ سب کے سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ایک ہوتا ہے تو اس دوران وہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف سے آگاہ ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے درمیان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں نفرتیں اور کدورتیں ان سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپس میں یکجہتی، اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ آپ کا نفرتیں اور کدورتیں ختم ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں اور عالمی سطح پر اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ دیکھیں. حج کے دوران ہر چھوٹا بڑا، حاکم محکوم، غلام آقا، مرد عورت، امیر غریب، تاجر اور مزدور ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں، جس سے ان کے درمیان ہر قسم کا امتیاز اور فرق مٹ جاتا ہے اور مساوات پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. کہ حج کے موقع پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں کوئی اپنے ملک کا حاکم ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی غلام بھی ہوتا ہے، کوئی آقا بھی ہوتا ہے، کوئی مزدور بھی ہوتا ہے، کوئی تاجر بھی ہوتا ہے. لیکن جب خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج کے فرائض انجام دیتے ہیں، تو ان میں کوئی حاکم، کوئی محکوم نہیں رہتا، کوئی بادشاہ، کوئی غلام نہیں رہتا. ان تمام لوگوں کا ایک ہی رتبہ ہوتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. ان کے دل میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں گے. تو ان کے درمیان یہ فرق مٹ جاتا ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ برابری پیدا ہو جاتی ہے. تو حج جو ہے مساوات کا سبق دیتا ہے، حج جو ہے وہ ہر قسم کے امتیاز کو اور فرق کو مٹا دیتا ہے. وہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی حاکم کوئی محکوم نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں. تو اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حج جو ہے برابری کی بنیاد پر تمام کے تمام فرق کو مٹا دیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں آپ، نمبر 6. تمام مسلمان، دنیا کے مسلمان اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور اس سے عالمی سطح پر اسلام کی حقانیت کا ظہور ہوتا ہے اور غیر مسلموں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. تو اس کا نیکسٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا، حج کے دوران غیر مسلموں کو دین اسلام میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ حج جو ہے وہ ایک عالمی عبادت ہے اور سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان. تو اور جب دنیا کے غیر مسلم لوگ حج کا اجتماع دیکھتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع دیکھتے ہیں، ان کا اتحاد دیکھتے ہیں مسلمانوں کا،
مسلمانوں کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، سب ایک ساتھ جو ہے طواف کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے غیر مسلموں پر ایک رعب اور دبدبہ طاری کر دیتی ہے، اور مسلمانوں کی یہ اجتماع اور مسلمانوں کا یہ اتحاد و اتفاق جو ہے اس سے جو ہے وہ غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کو جو ہے ان کے دل میں جو ہے اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کا حلقہ احباب حلقہ جو ہے وسیع ہو جاتا ہے، یعنی کہ دائرہ اسلام وسیع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج جو ہے وہ غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نیکسٹ پوائنٹ، پوائنٹ دیکھیے، دور حاضر میں مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق و اتحاد کی اشد ضرورت ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے۔ حج کا عظیم اجتماع مسلمانوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ مل کر آپس میں یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو 7 پوائنٹس جو ہے نمبر 7 یکجہتی اور مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم حج کے موقع پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور یہاں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کا اتحاد و اتفاق آج کے دور کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، کیونکہ اگر مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو دنیا کی جو غیر مسلم قومیں ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان میں آپس میں اتحاد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حج کے موقع پر مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہمیں جو ہے اس دنیا میں اتحاد و اتفاق کی اشد ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم حج کے موقع پر آپس میں مل جل کر اپنے عبادات کو انجام دے رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دنیا کے ہر مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سب مل کر آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور اپنے تمام مسائل کے لیے مل کر آواز اٹھائیں، تاکہ غیر مسلموں کو ہم پر حاوی ہونے کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ پوائنٹ 8 آخری، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مالی و جسمانی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مالی و جسمانی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج کے موقع پر مسلمان جو ہیں اپنا جان اور مال قربان کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے تمام رشتہ داروں کے جو ہے وہ قربانی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں اللہ کے سوا کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح سے ان کے دل میں یہ اس بات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ بھی اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔
ہر وقت جو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب یہ جذبہ وہ جو ہے مسلسل حج کے دوران اس میں قائم رہتا ہے تو اس کی عادت اسے ہو جاتی ہے، اور آئندہ زندگی میں بھی انسان اسی جذبے کے تحت جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اب جو ہے وہ اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی اللہ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اور اپنا مال بھی۔ تو اس طرح سے حج جو ہے ہمارے اندر اجتماعی طور پر بہت ساری خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ حج کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، حج کے فوائد سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں مالی فوائد بھی ہیں، اور ہماری یہ عبادت ہے، مالی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور حج کی عبادت جو ہے ایسی عبادت ہے کہ جب خالص نیت کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اب جلدی سے کاپی نکالیں کلاس ورک کے لیے۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا، دو خالی جگہیں پر کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں سے آپ نے 2 خالی جگہیں نکالنی ہیں اور ان کو فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کر لیا؟ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا 2 MCQs حل کریں۔ ٹھیک ہے، تیسرا کوشچن آپ کا ہے 2 جملے درست کریں، غلط جملے نکالیے اور ان کو صحیح کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا۔ سب بچوں نے کلاس ورک کر لیا اپنا؟ ویری گڈ۔ آپ جلدی سے اپنی بک کاپی میں جو ہے آج کا ہوم ورک لکھ لیجیے۔ آج کا سوال، حج کے پانچ فوائد لکھیے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ چلیے، آج کی کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج ہمارا 2nd چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ اس چیپٹر کو شروع سے دوبارہ سے ریڈنگ کیجیے گا اور اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔